वाल्स स्ट्रीट का स्टॉप आ गया था। मुझे यहीं उतरना था। मैं एग्जिट डोर की तरफ बढ़ता चला गया। मेरे जिस्म पर ओवरकोट था और उस पर बरसाती थी। फिर भी सर्द हवा ने नीचे उतरते ही मिजाज पूछ लिया। तेज हवा निश्तर की तरह हर मोए तन में चुभी। मैंने अतराफ का जायजा लिया। रुई के गाले से उड़ते बर्फ के जर्रात खुशनुमा लगे। झिलमिलाती सफेद चादर सी छाई नजर आ रही थी। लोग छतरियां लगाए रेन कोट पहने आ जा रहे थे। मैं उनके दरमियान से होता हुआ उस बिल्डिंग में दाखिल हो गया। कार्ड पर यहीं का पता था। तीसरी मंजिल के उस कमरे में दाखिल होते ही वो नजर आ गया। उसके बराबर में एक और आदमी बैठा था। दूसरा आदमी खबासत वाले चेहरे का मालिक था, इसलिए मैंने पहले आदमी को मुखातिब किया। क्या आप ही मिस्टर जोइन अल्फार्ड हैं? जी हाँ, आप शायद लॉर्ड डल्फी के। उसने कहा ही था कि मैंने उसकी बात काटी। जी हाँ, आपने सही पहचाना। मेरा असिस्टेंट कागजात तैयार करा चुका है। आप दस्तखत कर दें और जितनी जल्द हो कब्जा हासिल कर लें। मगर मैं इन कागजात पर ना तो दस्तखत करना चाहता हूँ और ना जायदाद पर कब्जा। मेरी बात पर वो दोनों ही चौंक गए। आपको मालूम है ये जायदाद कितनी है मिस्टर डेविड? पूरे 70 लाख पाउंड से ज्यादा की है। कितने ही की क्यों ना हो, मुझे नहीं लेना। मैंने साफ बात की। अगर आप नहीं लेंगे तो ये वसीयत के खिलाफ बात होगी। वकील ने कागजात समेटते हुए कहा, आप ऐसा करें कि ये जायदाद मेरी एनजीओ को डोनेट कर दें। वकील के साथ बैठे हुए शख्स ने कहा, फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने उठते हुए कहा, अजीब पागल शख्स है। वकील की बुड़बुड़ाहट मुझे साफ सुनाई दे गई थी, मगर मैं रुका नहीं। दफ्तर से निकलकर बाहर आ गया। मेरा इरादा था कि मैं साउथ हॉल की तरफ जाऊं, मगर मैंने सोचा कि एक अरसा हो गया है अमजद सिद्दीकी चचा की तरफ गया नहीं, आज वहां का एक चक्कर लगाऊं। इसी ख्याल से मैं उस तरफ जाने वाली बस के इंतजार में टर्मिनल पर खड़ा हो गया। डोरबेल बजाते ही दरवाजा खुल गया। सामने ही शैला चची खड़ी थी। मुझे देखते ही खुशी से चहकारते हुए बोली, अरे आज इतने दिनों बाद कैसे रास्ता भूल पड़े? हम तो तुम्हारी शक्ल देखने के लिए भी तरस गए हैं। बस चची जान, मसरूफियत ही इतनी है कि कहीं आने जाने का सोच कर ही रह जाता हूँ। अम्मी के बाद मैं बहुत ज्यादा अपसेट हो गया हूँ। किसी भी काम में दिल नहीं लगता। मैंने कहा तो वो भी अफसुर्दा हो गई। फिर बोली, क्या अंदर आने का इरादा नहीं है? अंदर तो आओ। मैं अंदर दाखिल हुआ तो डाइनिंग टेबल पर बैठे चचा जान नजर आ गए। मैंने सलाम किया तो वो दुआ देते हुए बोले, बेटा मुझे तो तुमसे शिकायत है ही, मगर शैला को बहुत ज्यादा है। बूढ़ी हो गई है ना? बूढ़े तुम हुए हो, मैं क्यों होने लगी? शैला चची मसनूई गुस्से में बोली और मैं मुस्कुरा कर रह गया। शैला चची मेरे लिए बहुत अहम थी। मैं उन्हें नाराज कैसे कर देता, इसीलिए जल्दी से बोला, चची जान को मना लेना कौन सा मुश्किल है? आप मुझसे नाराज हो ही नहीं सकती। चल शैतान कहीं का। शैला चची ने मेरे सर पर चपत लगाते हुए कहा, चपत अगर हल्के से पड़े तो प्यार का परतो, और अगर जोर से पड़े तो दुश्मनी की इब्तिदा। इसमें प्यार था, वो प्यार जो बचपन से मुझ पर निछावर होता आया है। मैं निहाल हो गया। हंसते हुए बोला, बस इसी चपत की लालच में तो मैं आज आया हूँ। कितने दिन हो गए आपने चपत नहीं मारी। अब तो बड़ा भी तो हो गया है। चची ने प्यार से सर सहलाकर कहा, पहाड़ कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, आसमान से नीचे ही रहता है। आप मेरे लिए शफकत भरा आसमान है। मैंने उनके आगे सर झुकाकर अदाकारी के अंदाज में मुकालमा बोला तो चचा ने हंसकर कहा, क्या ओपेरा से आ रहे हो? ये डायलॉग क्यों फेंका जा रहा है? दरअसल मेरा मूड खराब हो गया। इसी तलखी को चची जान की हलावत में दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह ही सुबह वकील का फोन आ गया था, उससे ही मिल कर आ रहा हूँ। उसने क्या कहा? चचा जान के लहजे में इश्तियाक था, वही मुर्गी की एक टांग, बहुत बड़ी जायदाद है, ले लो। इस जायदाद पर तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें ले लेना चाहिए। चचा ने ठहरे हुए लहजे में कहा, नहीं, मैं इस जायदाद को हाथ भी नहीं लगाना चाहता। मैंने साफ लहजे में कहा, ये जानते हुए भी कि इस जायदाद की मालियत 70 लाख पाउंड से ज्यादा की है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। तुम एक छोटे से मकान में जिंदगी गुजार रहे हो, एक एक पैसे के लिए तरसते हुए जिंदगी गुजार चुके हो। फिर भी चचा के लहजे में हैरत थी। जी हाँ, फिर भी लॉर्ड डल्फी की जायदाद पर मैं थूकता हूँ। मेरे अल्फाज से नफरत उया थी। आखिर कब तक तुम नफरत की आग में जलते रहोगे? कुछ भी हो, अब लॉर्ड डल्फी इस दुनिया में नहीं रहे। उनको माफ कर दो। अगर मेरी माँ ने उन्हें माफ कर दिया होता तो शायद मैं भी माफ कर चुका होता। मेरे लहजे में दर्द सिमट आया। मेरी वाकई मरियम थी, हजरत मरियम की तरह मासूम। वो एक तरह के जज्बे से सरशार औरत थी। अगर वो आज रहती तो तुम्हें भी यही मशवरा देती कि तुम लॉर्ड डल्फी को माफ कर दो। अम्मी जान अब इस दुनिया में रही नहीं, इसलिए उनका जिक्र अब फजूल है।
میں نے دل گرفتہ لہجے میں کہا، تمہارے اس پاگل پن کا علاج اب تمہاری چچی ہی ڈھونڈیں گی۔ یہ بتاؤ کہ آئندہ کا پلان کیا ہے، کیونکہ اب تو تم نے تعلیم بھی مکمل کر لی۔ کس کے ساتھ مل کر کام شروع کرو گے؟ کسی انگریز کے ساتھ یا صفدر اینڈ کمپنی میں شامل ہو جاؤ گے؟ فی الحال میں کچھ اور سوچ رہا ہوں۔ کیا؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں لندن میں پلا بڑا ضرور ہوں، مگر مجھے اس سرزمین سے کبھی پیار نہ تھا، کبھی اس ملک کو اپنا نہیں سمجھا، کیونکہ میرے دل و دماغ پر شروع سے پاکستان چھایا رہا ہے۔ بچپن سے میں اسی ملک کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ میرے لبوں پر ہمہ وقت بس ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ میں صرف ایک بار اس پاک سرزمین کو دیکھ لوں، اس سرزمین کو جس کے حصول کے لیے ماؤں نے اپنے جگر گوشے، بہنوں نے اپنی آبرو گنوائی، ننھے بچوں کے گلے ریتے گئے، جوانوں کے امنگوں بھرے سینے چھیدے گئے، جسے اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا ہے۔ تو گویا تم نے پاکستان جانے کی ٹھان لی ہے؟ جی ہاں، کیونکہ اب تک میں چاہ کر بھی پاکستان جا نہیں سکا۔ میری راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ میری ماں تھی، ان کا پیار تھا۔ ممتا کا قرض کون چکا سکا ہے؟ پھر میری امی تو بہت معصوم اور بہت اخلاق والی تھی، اسی لیے بار بار پاکستان دیکھنے کا خواب دیکھتے ہوئے بھی میں ان سے منہ بھر کر کبھی فرمائش نہیں کرتا تھا۔ لیکن اب میں اپنے اس خواب کو ضرور پورا کروں گا۔ پاکستان جانا چاہتے ہو چلے جانا، میں خود انتظام کر دوں گا، مگر پہلے تم لارڈ ڈلفی کی جائیداد پر اپنا حق جما لو، اسے حاصل کر کے کسی کیئر ٹیکر کے سپرد کر کے جاؤ۔ آپ کا مشورہ میرے سر آنکھوں پر۔ اس لندن میں آپ لوگوں کے سوا نہ کوئی پہلے تھا اور نہ اب کوئی ہے۔ آپ لوگ میرے بھلے کے لیے ہی سوچتے ہیں، مگر میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ان باتوں کو گولی مارو، پہلے کھانا کھاؤ۔ تمہاری پسندیدہ ڈش ماش کی کھچڑی فٹافٹ تیار کی ہے؟ کہتے ہوئے چچی جان نے ڈائننگ ٹیبل پر رکھی پلیٹ میں کھچڑی نکالتے ہوئے کہا، ساؤتھ ہال میں پاکستان سے لائی ہوئی تمام اشیاء مل جاتی ہیں، جس میں اصلی گھی اور اچار بھی ہے۔ میں نے ابھی تک پاکستان تو دیکھا نہیں ہے، مگر پاکستانی ڈش چچی کی بدولت کھاتا رہا ہوں۔ ماش کی کھچڑی گھی ڈال کر اور آم کا اچار، میں خود کو روک نہ سکا اور ٹیبل کی طرف کھینچا چلایا، پھر کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ دیکھو بیٹا، اس دنیا میں پیسے کی ضرورت قدم قدم پر پڑتی ہے، اس کا احساس تمہیں بھی ہوگا۔ اسی لیے میرا مشورہ ہے کہ جذبات کو تھپکیاں دے کر سلا دو اور لارڈ ڈلفی کی جائیداد اپنے نام کرا دو۔ کھانے کے درمیان بھی چچا جان سمجھاتے رہے۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں نے کہا، آپ کی اس بات کا جواب میں کل دوں گا، ابھی مجھے ایک ضروری کام سے مانچسٹر کے لیے نکلنا ہے، کل تک لوٹ آؤں گا، پھر آپ کو بتا دوں گا کہ میں نے کیا سوچا ہے۔ میں ان کے گھر سے نکل آیا۔ ابھی میں باہر نکلا ہی تھا کہ نوبل الفسٹن سے ملاقات ہو گئی۔ وہ میرے بچپن کا دوست تھا، ایک ساتھ کھیل کر ہم بڑے ہوئے۔ وہ مجھے اپنا دوست ہی نہیں بھائی کہتا تھا، وہ بھی نسلاً انگریز تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، ہیلو ڈیوڈ، کیسے ہو؟ اتنے دن بعد نظر آئے، تعلیم مکمل کر لی نا؟ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا۔ آؤ وہاں بیٹھتے ہیں، تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں اس کے ساتھ سامنے والے پارک میں آ گیا۔ اس نے ایک خالی بینچ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ڈیوڈ، تم میرے دوست ہی نہیں، میرے بھائی کی طرح ہو۔ ایسٹ لندن میں تم سے زیادہ قریب میرے اور کوئی نہیں ہے۔ بچپن سے میں تم سے خود کو بہت قریب سمجھتا رہا ہوں۔ تمہارے دل میں پتہ نہیں میرے لیے کیا جذبات ہیں، میں نہیں جانتا۔ میں تمہاری اس تمہید کا مقصد سمجھ نہیں پایا۔ میں نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے گرینڈ پا لارڈ ڈلفی نے اپنی وصیت میں ساری جائیداد تمہارے نام کر دی ہے، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ ہاں، یہ سچ ہے، میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اور تم اس دولت کو ٹھکرا رہے ہو؟ ہاں، یہ بھی صحیح ہے، میں نے اقرار کیا۔ ایسا اس لیے نہ کہ تمہاری مما نے لارڈ ڈلفی کے گھر میں رہنا پسند نہیں کیا تھا، وہ ان سے ناراض تھی۔ ہاں، گزرے وقت کی باتوں کو سینے سے لگائے رکھنا عقل مندی نہیں ہے۔ لارڈ ڈلفی کی اپنی ایک حیثیت تھی، ان کا بہت بڑا نام تھا، ان کے نام سے جڑنا بھی فخر کی بات ہے۔ میری مانو تو لارڈ کی وصیت پر عمل کرو، ان کی جائیداد پر قبضہ لے لو، ورنہ کیا؟ تم سمجھتے کیوں نہیں؟ لارڈ ڈلفی کی جائیداد پر گدھ نظریں لگائے ہوئے ہیں، اس نے جنجلا کر کہا۔ گدھ؟ کون سے گدھ؟ میں نے الجھے ہوئے انداز میں پوچھا۔ میں ایک راسخ العقیدہ کیتھولک ہوں، پابندی سے چرچ جاتا ہوں۔ ہاں، یہ میں مانتا ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ اس کا بھی تمہیں علم ہے کہ جو خدا پاک کے پیارے بیٹے کو غلط سمجھتا ہے، میں اسے غلط سمجھتا ہوں، خواہ وہ یہودی ہو یا مسلم۔ ہاں، یہ بھی جانتا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کو بدترین سمجھتا ہوں، کیونکہ انہوں نے خدا کے بیٹے کو اذیت دی، اسے سولی چڑھایا۔ وہ اپنے دل کا غبار نکال رہا تھا اور میں دوستی کے ناطے برداشت کر رہا تھا۔ وہ مذہب کے معاملے میں جنونی تھا، مگر دوست تھا، اس لیے میں خاموش تھا۔ مجھے یار کی یاری سے مطلب تھا، یار کے فعل سے نہیں۔
اس لیے بھی میں ہماتن گوش ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ یہ خدا پاک کی مجرم قوم ہے، سبت کی مجرم ہے، من سلوا کی ٹھکرائی ہوئی قوم ہے، یعنی کہ تما و حرص میں بری قوم ہے، لالچ ان کی سرشت میں ہے، دنیا کی سب سے لالچی اور کینہ پرور قوم ہے، مگر آپس کے اتحاد میں ان کا ثانی نہیں ہے، کہہ کر اس نے میرے چہرے کا جائزہ لیا، جیسے وہ میرے چہرے پر اپنے الفاظ کا پرتو ڈھونڈ رہا ہو، رد عمل دیکھ رہا ہو۔ میں اس کی اس تقریر سے اکتاہٹ محسوس کرنے لگا تھا، مگر اس کی نگاہوں کی تپش سے فوراً ہی متوجہ رہنے کی اداکاری کرنے لگا۔ اس نے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا۔ اپنے اکلوتے ملک کی خاطر وہ پوری دنیا سے سرمایہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ہر سطح پر ایسی اطلاع بھی ملی ہے کہ یہ چھوٹے موٹے جرائم انفرادی طور پر بھی کرتے ہیں، اپنے ملک کی خاطر، یعنی جو جہاں جس طرح جس سے ہوتا ہے اپنے ملک کی معیشت کو سنبھالا دینے کے لیے سرمایہ بیچتا رہتا ہے۔ دنیا کے جس کونے میں یہودی ہے وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشاں ہے۔ اس وقت ایک یہودی گروپ یہاں بھی کارروائیاں کر رہا ہے۔ میرے دوستوں کی اطلاع کے مطابق ایک گروپ تمہارے گرانڈ پا کی جائیداد پر نظریں گڑائے ہوئے ہے۔ کیوں؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ اب میری دلچسپی اس کی باتوں میں بڑھ گئی تھی۔ وہ لارڈ ڈلفی کی جائیداد میں دلچسپی کیوں لینے لگے؟ اس لیے کہ اس کی قیمت وہ کھڑی کر کے اپنے ملک بیچ سکیں، زر مبادلہ ان کے ملک میں پہنچتا رہے، یا پھر وہ اسے اپنے کسی کام میں لانا چاہتے ہوں۔ میرا مشورہ ہے کہ جتنی جلد ممکن ہو جائیداد پر قبضہ حاصل کر لو۔ اس کی باتوں نے مجھے سوچ میں ڈال دیا تھا۔ میں سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، مگر اسرائیلیوں کے مفاد کی خاطر جائیداد چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ یوں بھی مجھے یہودیوں سے سخت نفرت ہے۔ ان کے ظلم کی داستانیں میں میڈیا پر دیکھتا رہتا ہوں، مگر میں عالمی میڈیا تو تھا نہیں کہ ان ظالموں کے ظلم کو نظر انداز کر دیتا۔ وہ مظلوم فلسطینیوں کی بستیاں اجاڑتے رہیں، ان کی لاشیں گراتے رہیں اور ہم خاموش رہیں۔ میں ان لوگوں جیسا تو تھا نہیں جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردی پر اترائے ہیں اور اپنے ہی ملک میں دہشت گردی کر کے اپنے ہی لوگوں کو قتل کرتے ہیں تاکہ اقوام عالم کہہ سکے کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، یعنی یہودیوں کی سازش کا خود ہی شکار ہو رہے ہیں۔ ایسی ہی سازش سوچنے کی وجہ سے میں ان یہودیوں کو ناپسند کرتا ہوں کہ وہ دشمن کو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لینے پر مجبور کر دینے والی سازش تیار کرتے ہیں۔ اب مجھے یاد آ گیا تھا کہ وکیل کے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا اس کے چہرے پر وہی خباثت تھی جو ہر یہودی کے چہرے کا خاصہ ہے۔ مجھے نوبل کی بات سچ لگنے لگی تھی۔ اتنے بڑے لندن میں انہوں نے مجھے کیسے طاق لیا؟ میں نے اپنے ذہن میں ابھرتے سوال کا جواب مانگا۔ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ تم پاکستان جانے کی سوچ رہے ہو، اس ملک میں جانا چاہتے ہو جس کو تم نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور یہ بات بھی تمہارے علم میں ہوگی۔ اس ملک کو اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ ایک مسلمان ملک ہے، ایسا ملک جو مسلمانوں کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ بم برستا ہے فلسطین میں اور لوگ روڈ پر نکل آتے ہیں پاکستان میں۔ ایسا ہونا تعجب خیز بات نہیں ہے۔ تم ایک کیتھولک عیسائی ہو، کسی بھی کیتھولک کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو تمہارا دل دکھتا ہے نا؟ وہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ ملک ہر اسلام دشمن شخص کی نظروں میں خار ہے۔ پاکستان واحد ملک ہے جسے کیسل آف اسلام کہا جاتا ہے۔ وہاں تمہارے جانے کا سن کر ہی وہ متوجہ ہوئے ہوں گے۔ ان کی گدھ جیسی نظریں ہیں، وہ ہر ایک پر نظر رکھتے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک لاوا سا پکنے لگا تھا، گویا یہودیوں نے اس جائیداد پر آنکھیں گڑا دی ہیں۔ اسے بچانا ضروری ہے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہودی صرف بڑے بڑے کام کرتے ہیں، مگر اب پتہ چلا کہ وہ ہر سطح پر کام کر رہے ہیں۔ اپنی قوم اور ملک کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے لارڈ ڈلفی کی جائیداد پر قبضہ جما لینا چاہیے، ورنہ یہ بھی انڈائریکٹ وے میں یہودیوں کی پراپرٹی ہو جائے گی۔ وہ ایک ایک پینی جمع کر رہے ہیں تاکہ ان کے ملک کو ترقی ملتی رہے، وہ دنیا پر اپنا قبضہ برقرار رکھ سکیں۔ اچھا یار، میں اس بارے میں اپنے لوگوں سے مشورہ کرتا ہوں، کہہ کر میں کھڑا ہو گیا۔ میری باتوں پر غور کرتے رہنا۔ اس نے ہاتھ ملایا اور باہر چلا گیا۔ میں بھی پارک سے نکل کر سڑک پر آ گیا۔ میں اپنی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی لینے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی تھی، بس پیدل ہی پیدل آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں کوئی لاہے عمل بھی نہیں تھا۔ مجھے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، دماغ میں کوئی بات واضح نہیں تھی، بس سوچ میں ڈوبا ہوا چلا جا رہا تھا۔ حالانکہ کل تک میں صرف پاکستان جانے پر غور کر رہا تھا، اس پاکستان جہاں نواب افتخار الملک تھے، وہ افتخار الملک جنہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر میرے لیے وہ بہت اہم تھے۔ نواب افتخار الملک بھارتی شہر پانی پت کے تھے، مگر اب وہ پاکستانی شہری ہیں۔ وہاں کے شہر کراچی میں رہتے ہیں، وہ خود تو کراچی میں رہتے ہیں، مگر ان کی محبت میرے دل میں رہتی ہے، اس لیے بھی کہ امی انہیں دل کی گہرائی سے چاہتی تھی۔ امی میرے لیے سب کچھ تھی۔
وہ جیسا کہتی تھی میں ویسا کرتا تھا۔ انہوں نے لندن کے ماحول سے ہٹ کر میری پرورش کی تھی، بالکل اسلامی انداز میں، اس لیے میں انہیں ممی یا موم نہیں امی جان کہتا تھا۔ امی کے ساتھ ایک اور ہستی تھی جس نے میرے نکھارنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، وہ تھی شہلا چچی۔ شہلا چچی کے شوہر امجد صدیقی امی کے ساتھ آکسفورڈ میں پڑھتے تھے۔ انہوں نے ہی امی کا تعارف نواب افتخار الملک سے کرایا تھا۔ افتخار الملک ان کے دوست تھے، وہ بہت معصوم اور بہت جینیس تھے۔ امی نے یہی بتایا تھا، ان کی معصومیت نے ہی امی کو ان کا گرویدہ بنایا تھا۔ انہوں نے افتخار الملک کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تھا، جسے افتخار الملک نے بھی دل سے قبول کر لیا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ یہ دوستی محبت میں بدل گئی اور پھر شادی کے روپ میں ڈل گئی۔ دونوں ایک بندھن میں بندھ گئے تھے۔ امی انگریز والدین کی بیٹی تھی، خطاب یافتہ انگریز کی، اور انگریز برے صغیر کے حکمران تھے۔ وہ خود کو آقا اور ہندوستانیوں کو غلام سمجھتے تھے، اس لیے امی کے پاپا لارڈ ڈلفی اور ان کی مما نے ان کا بائیکاٹ کر دیا، مگر امی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ ذرا بھی نہیں گھبرائیں، ابو کا ہاتھ پکڑ کر اپنی مما پاپا کا گھر چھوڑ دیا۔ ایسے وقت میں امجد چچا نے ساتھ دیا۔ امجد چچا نے لندن کے مسافات میں ایک گھر لے رکھا تھا، وہ اپنی بیگم کے ساتھ رہتے تھے۔ شہلا چچی پکی مذہبی خاتون تھی، نماز روزے کی سخت پابند۔ ان پر امجد چچا نے ذمہ داری ڈال دی تھی کہ وہ امی کو اسلامی تعلیمات سمجھایا کریں گی۔ انہوں نے امی کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرایا، نماز روزے کے طریقے بتائے، پہننے اوڑھنے کا سلیقہ سکھایا تاکہ وہ پوری طرح سے مسلمان نظر آئیں۔ ابو امی کی پیار کی نشانی کے طور پر میں اس دنیا میں آنے والا تھا کہ برے صغیر میں تعصب کے افریت نے منہ پھاڑ دیا۔ انسانیت مر گئی، حیوانیت کا بول بالا ہو گیا۔ بستی کی بستیاں جلائی جانے لگی، لاشوں کے مینار کھڑے کیے جانے لگے۔ وہاں کے بگڑتے ہوئے حالات دیکھ کر ابو کے والدین نے ٹیلی گرام دیا کہ فوراً آ جاؤ۔ ابو تار ملتے ہی پانی پت چلے گئے۔ ابو ایسے گئے کہ پھر انہوں نے مڑ کر خبر نہ لی۔ امی شہلا چچی کے تہ خانے میں یعنی بیسمنٹ میں زندگی گزارنے لگی۔ تعلیم یافتہ تھی، انہیں ایک اچھی سی نوکری بھی مل گئی۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور میں 4 سال کا ہو گیا۔ امجد چچا نے ابو کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی۔ جب بھی کوئی ہندوستان سے آتا یا وہاں جاتا، امجد چچا اسے ابو کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش ضرور کرتے، مگر کہیں سے بھی حوصلہ افزا خبر نہ ملتی۔ ہندوستان سے آنے والے بتاتے کہ اب وہاں پانی پت میں مسلمان نہیں رہے، افتخار الملک کی حویلی جل کر راکھ ہو چکی ہے، شہر میں مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے۔ یوں بھی ان دنوں ہندوستان مسلمانوں کا مقتل بنا ہوا تھا۔ اخبارات مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کی المناک داستانیں سنا رہے تھے۔ وہاں سے آنے والے خبروں کی تائید کرتے کہ اب تک لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں۔ امی نے بھی خود کو بیوہ تسلیم کر لیا تھا، مگر اسلامی احکامات کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئی۔ ان کے والدین نے بہت زور دیا کہ وہ ان کے ساتھ منتقل ہو جائیں، لیکن امی کسی تو راضی نہ ہوئی۔ اس معاملے میں شہلا چچی نے امی کا بھرپور ساتھ دیا۔ جب وہ دفتر چلی جاتی تو شہلا چچی مجھے سنبھالتی، مجھے دینی باتیں بتاتی، امی کو شرع کے نکات سمجھاتی۔ جب میں 5 سال کا تھا کہ پاکستان سے ابو کا خط آ گیا۔ خط لانے والے نے ہی ابو کو تلاش کیا تھا، اسے یہ کام امجد چچا نے سونپا تھا اور اس شخص نے کسی نہ کسی طرح ابو کو ڈھونڈ لیا تھا۔ واپسی کے وقت وہ ان کا خط لے کر آئے تھے۔ خط میں ابو نے لکھا تھا کہ لندن سے آنے کے تیسرے ہی دن شہر میں ہندو مسلم فساد شروع ہو گیا۔ ایک طرف نہتے مسلمان تھے، دوسری طرف ہتھیار بند غنڈے اور مسلح پولیس والے، ان سب نے مل کر مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ ہماری حویلی پر بھی بلوائیوں نے حملہ کر دیا، گھر کے ایک ایک فرد کو قتل کر دیا گیا۔ میری قسمت میں ٹھوکریں کھانا تھا کہ میں اپنی 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ ان کی ایک ہندو سہیلی کے گھر گیا ہوا تھا۔ وہیں یہ خبر ملی تھی، جن کے گھر گیا ہوا تھا ان صاحب میں انسانیت باقی تھی۔ انہوں نے اپنے ہاں 4 دن تک ہم تینوں کو چھپائے رکھا۔ پورا شہر بلوائیوں کے گھیرے میں تھا۔ ان کا گھیرا توڑ کر نکل جانے میں کیسے کامیاب ہوا، یہ ناممکن کام کیسے ممکن ہوا، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ جس شخص نے ہمیں اس گھر سے نکالا تھا، اس نے ہمیں امدادی کیمپ تک پہنچایا تھا، پھر ہم وہاں سے پاکستان آ گئے۔ اس دورے پر آشوب میں مجھے خود اپنی خبر نہ تھی، تمہیں کیسے یاد رکھتا، مگر آج امجد کے ایک دوست نے میرے زخموں کو پھر سے تازہ کر دیا ہے۔ اس کی زبانی معلوم ہوا ہے کہ میرا ایک بیٹا بھی ہے، اس بیٹے کو دیکھنے کی بڑی آرزو ہے، مگر کیا کروں کہ میں یہاں پیسے کو محتاج ہوں۔ 2 بہنوں کا ساتھ ہے، اس لیے لندن جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم آزاد ہو، اگر چاہو تو کسی کا ساتھ پکڑ لینا، مگر میری ایک غریب باپ کی التجا ہے کہ میرے بیٹے کا خیال رکھنا، کہیں وہ بھی لندن کے رنگ میں نہ رنگ جائے۔ اگر زندگی رہی تو ملاقات ہو ہی جائے گی۔ اس خط کے بعد ابو کا کوئی خط نہیں آیا۔ امی اور امجد چچا نے بہت کوشش کی کہ ان کو رقم بھیج کر لندن بلا لیں، مگر وہ کراچی کے اس محلے سے کہیں اور منتقل ہو گئے تھے۔
फिर अम्मी ने भी अमजद चचा को मना कर दिया कि वो अब्बू को परेशान ना करें, हालात साजगार होंगे तो वो खुद राब्ता कर लेंगे। साल पे साल गुजरते रहे, हमारे हालात भी कुछ हद तक संभल गए। अम्मी ने कुछ पैसे जमा करके साउथ हॉल में एक घर ले लिया। गो कि वहां से उनका ऑफिस बहुत दूर था, मगर अपना घर तो था। इस दौरान भी मुझे अब्बू का इंतजार रहा, मगर अब्बू ने मुड़कर खबर ना ली। अम्मी पर वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया था, उन्हें खांसी भी रहने लगी थी। डॉक्टरों ने तशखीस किया कि उन्हें टीबी है। इलाज चलता रहा, डॉक्टर जो परहेज बताते अम्मी उसका उलट करती। शायद वो खुद को सजा दे रही थी या फिर अनजाने में ऐसा हो जाता था। अब्बू की यादों का बख्शा हुआ ये रोग बिल आखिर इस स्टेज पर आ गया कि डॉक्टर भी मायूस हो गए। लोग कहते हैं वफा मशरिक की मेरास है, ये बात सरासर गलत है। वफा औरत की सरशियत में दाखिल है, खा औरत मशरिकी हो या मगरिब की। यही वजह थी कि अम्मी ने अब्बू की बेवफाई के बावजूद मुझे कभी उनसे मुतनफर करने की कोशिश नहीं की। हमेशा कहती थी कि तुम्हारे अब्बू किसी परेशानी में होंगे, इसीलिए वो नहीं आ पा रहे हैं, मगर वो हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उनकी बात गलत है या सही, ये जानने के लिए मैं एक बार अब्बू से मिलना चाहता था। अम्मी को पाकिस्तान चलने की तरगीब भी देता था, मगर उनका एक ही जवाब था कि नहीं, अगर मैं वहाँ गई तो वो और परेशान हो जाएंगे। ऐसे वक्त में मुझे एक और कमी बुरी तरह सताती थी। अकेलेपन का दर्द बुरी तरह कचौके लगाता था, दिल दर्द से भर उठता था और मैं सोचने पर मजबूर हो जाता कि काश मेरी एक बहन भी होती। उसकी शरारतें चहलें इस घर के सुनेपन को दूर कर देती। अम्मी हमा वक्त थकी थकी सी नजर आती। ऐसे वक्त में अगर एक बहन होती तो अम्मी का हाथ जरूर बटाती। मैं यही कुछ सोचता रहता और वक्त गुजरता जा रहा था। गुजरते वक्त के साथ अम्मी के चेहरे पर मुरझाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसा लगता था कि उनको किसी रोग ने घेर लिया है। रोग तो आखिर रोग होता है, आहिस्ता आहिस्ता जड़ पकड़ता है और फिर एक दिन अपना भयानक जबड़ा खोल कर निकल लेता है। वही हुआ, बिल आखिर उसने अम्मी को कब्र तक पहुंचा ही दिया। अम्मी को मुस्लिम कम्युनिटी कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। उनके इंतकाल का सब ने असर लिया। अमजद सिद्दीकी चचा, शैला चची के अलावा भी बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी वालों ने असर लिया था। अम्मी पाबंदी से नमाज पढ़ती थी, इस्लामिक कम्युनिटी सेंटर जाती थी, इसलिए बहुत से मुसलमान उनकी कुर्बानी से वाकिफ थे। सब ने मुझसे ताज़ियत की थी।